बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद शहर रमज़ान ट्रांसमिशन में, जो कि ATV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन है, जहां हर रोज़ शाम 4 बजे से लेकर इफ्तार तक आपसे मुलाकात रहती है। कुरान पाक के ऊपर अमल करना यकीनी तौर पर वो काम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें ये माह मुबारक अता फरमाया। इस माह मुबारक में कुरान पाक नाजिल किया गया और इसी की एक आय मुबारक है कि मोमिन तानाजू और ऐबजन नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो बोहतान लगाते हैं, जो हर वक्त किसी न किसी की बुराइयां करने में या उनकी गिबत करने में मसरूफ़ रहते हैं या उनके ऊपर कोई ना कोई ताना जो है वो लगाते हैं, उसको नापसंद फरमाया है। और एक सूरह मुबारक में बाकायदा इसके बारे में तंबीह की गई है। लेकिन आज मैं जो वाक़या बयान कर रही हूँ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के रेफरेंस से है। कहते हैं कि एक दफ़ा एक चोर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर में आ गया और ज़ाहिर है फ़कीर के घर में क्या इतना मिलना था। सो जो खरका जो आप पहना करते थे लिबास, वही उठाकर तो चलता हुआ। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत ज़्यादा असबाब नहीं था और ज़ाहिर है वो लिबास जो है वो उन्हें अजीज़ भी था, लेकिन उन्होंने उस पर सब्र किया। एक दिन अगले दिन जब वो सुबह बाज़ार में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह पे कुछ लोग जमा हैं। वो भी चले गए वहाँ पे। देखा कि एक शख्स जो है उसी लिबास को, जो कि उनका लिबास है, लिए हुए बाज़ार में बेच रहा है और एक शख्स उसका ख़रीदार है। और जब वो ख़रीद रहा है वो इस बात पे बज़िद है कि मैं ये ख़रीद लूँगा इस दाम में जो तुम मुझे दे रहे हो, बस तुम मुझे इसकी ज़मानत दो कि ये सामान तुम्हारा है। अब खुदा जाने उसके दिल में ये बात क्यों थी और क्या थी। इतनी देर में वो चोर जो है उसकी नज़र हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पे पड़ी, जो कि लोगों में खड़े थे, और ज़ाहिर है कि वो घबरा गया। उसे अंदाज़ा था कि ये यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चोर है और इसने मेरा माल ख़रीदा है। सो उसकी घबराहट भांप कर वो जो ख़रीदार था उसने हज़रत जुनैद बगदादी से पूछा कि आप क्या जानते हैं और क्या आप बता सकते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी जो जहाँ वहाँ पे कह सकते थे और उस चोर को पकड़ भी सकते थे, उन्होंने वहाँ पर खामोशी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि ये माल इसी शख्स का है। और इस तरह से उनकी पर्दापोशी की वजह से उस चोर का भरम रह गया, जिसका नतीजा उसके ऊपर इतना गहरा हुआ कि वो ना सिर्फ अपने इस अमल से बाज आया बल्कि वो उसने अपने अमाल की दुरुस्तगी और इस्लाह भी कर ली। हम बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़बान के ज़रिए से दूसरों को कुछ ऐसा कह दें कि जिसके साथ उनको तकलीफ़ पहुँचे, उनको आज़ार हो, हम उनका सत्यानाश करके रख दें। यकीनी तौर पर ये गुस्से में की आदत में या फिर आदतन बाज़ औक़ात हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। इस माह रमज़ान में हम कोशिश करें कि ऐसे वो तमाम रवैये जो कि हमने आदतन ज़िंदगी का हिस्सा हैं या वैसे ही हम समझते हैं कि हमने कभी उस पर गौर नहीं किया इसलिए हम वो किए चले जाते हैं, तो हम ये याद रखें कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो कि दूसरों की पर्दापोशी फरमाते हैं। जैसे इंसान अपने ऐबों की पर्दापोशी अपने रब से चाहता है, तो दूसरों के ऐबों के ऊपर भी उतना ही नर्म रवैया इख्तियार करें जितना हम चाहते हैं कि हमारे ऐबों के ऊपर लोग इख्तियार करें। और अपनी आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी हम अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से करेंगे और अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगी क़ारी बुज़ुर्ग शाह अल-अज़हरी को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ذلك الدين القيم
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس دن سے کہ اللہ جل مجدہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کتاب اللہ میں سال کے 12 مہینے ہی لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے 4 ادب کے مہینے ہیں. یہی سیدھا راستہ ہے. بس ان میں ناحق قتال کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور جس طرح مشرک تم سے لڑتے ہیں سب مل کر، تم بھی سب مل کر ان سے لڑو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. امن والے کسی مہینے کو بدل کر آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. ایک سال کو تو وہ حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ادب کے مہینوں کو جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اس گنتی کو پوری کر لیں. جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسے وہ جائز کر لیں. ان کے برے اعمال ان کو اچھے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وما علی الا البلاغ المبین. آمین آمین. بہت شکریہ. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ہم آج کے پروگرام میں یقینی طور پہ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہدیہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا سکیں. لیکن پروگرام کا آغاز ہے اور حمد باری تعالیٰ کی درخواست کروں گی میں مومنہ سے. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام
کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، کہ تیرا نام لب پر رہے صدا، ہو تیری رضا میری آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ، جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم آئیں گے اس سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہم سب کو بڑا محبوب ہے۔ آپ تلاوت کلام پاک شاید ابھی بھی کر رہے ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے جو آیت مبارکہ، جو بھی موضوع، جو بھی چیز آپ کو زیادہ اس دفعہ ٹچ کرتی ہے اور آپ اپنا مقصد طے کرتے ہیں، مومن وہ ہے جو کہ پہلے سے بہتر ہو، جس کا ہر آنے والا یہ جو دن ہے یہ پچھلے دن سے بہتر ہو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں مسلسل اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش اور خواہش کرتے رہنا چاہیے۔ سو اس کوشش میں آپ نے قرآن پاک سے کیا سبق لیا وہ ضرور شیئر کرنا ہے، اور اس کے لیے آئی فرح سعدیہ انسٹاگرام پہ آپ مجھے بتائیں گے، اور @فرح سعدیہ ٹویٹر پہ آپ ضرور مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا، اور جو پڑھا وہ کیوں آپ کو اچھا لگا، اور کیا ہے جو کہ آپ نے اپنے لیے منتخب کیا۔ آج کا اس سال کا نصاب آپ کا کیا رہے گا۔ سو آج ہم بات چیت کریں گے، قرآن پاک کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم پہنچے ہیں ڈاکٹر صاحب 11ویں پارے پر، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر آفتاب احمد رائے۔ تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ، اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجنز جو ہے وہ آپ پڑھاتے ہیں۔ سو بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کون سے موضوعات کو منتخب کیا ہے جو کہ ہمیں یاد رہیں اور جن پہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ جنگ تبوک میں کچھ افراد جو نام لیوا مسلمان تھے وہ شرکت نہیں کر سکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان سے آگاہی دی کہ وہ آ کے بہانے بنائیں گے، تو ان کے بہانوں میں کوئی وزن نہیں ہے، آپ ان سے آگاہ ہو جائیں، اور منافقوں کو ان کی واضح نشانیاں بیان کی وہاں پہ۔ ٹھیک۔ جہاں پہ کچھ منافقین تھے وہاں پہ کچھ صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے، لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ 3 صحابہ تھے۔ 3 صحابہ تھے، اور جب ان کی باری آئی اور حضور علیہ السلام نے پوچھا ہاں آپ بتائیے کہ کیوں آپ شریک نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہماری اپنی غفلت، سستی اور کاہلی تھی کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابی تھے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکم ہوا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے. جی. نہ کوئی بات چیت ثانی. ہوتی، نہ کوئی سلام دعا ہوتا، سب نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. اور مخالفین کی طرف سے پیغام آتے کہ تمہارے سردار محمد تم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہماری طرف آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم سے ناراض ضرور ہیں لیکن ہم اب منافقت نہیں کر سکتے اپنے نبی کے ساتھ، حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. 50 دن تک ان کا معاملہ ملتوی رہا اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اور ان 50 دنوں کی کیفیت ان صحابہ کرام نے بیان کی کہ وہ کہتے تھے ہمارا دل کرتا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے. جی جی بالکل. وہ بڑا مشکل وقت ہے کہ آپ کے دوست احباب جن سے آپ کو محبت ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ آپ سے ہم کلام نہیں ہوتے. اور یہ کس کی وجہ سے تھا؟ دین کی وجہ سے تھا. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا 11ویں پارے میں اہل ایمان کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. غلطی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے. ٹو ایئر از دا ہیومن. انسان خطا کا پتلا ہے. غلطی ہو جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہ اللہ سے رجوع کر لیں. ایک تو یہ بات بتائی. دوسری بات بتائی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھیں. اب عبادت صرف نماز نہیں ہے، اچھے اخلاق کا ہونا، حسن اخلاق بھی عبادت میں آتا ہے. اپنے حقوق کو پورا کرنا یہ بھی عبادت میں آتا ہے. اپنے فرض کو پورا کرنا یہ بھی عبادت میں آتا ہے. اور ان سب سے بڑھ کے عبادت کی ایک فارم نماز بھی ہے. جی. اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے قیام، قرات، رکوع، سجود، اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے امت مسلمہ کو نماز کی صورت میں ایک ایسا تحفہ عطا کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی عبادت شامل ہے. درخت ہیں، کہیں جانور ہیں، کہیں رینگتے جانور ہیں. تو آپ دیکھیے جب آپ قیام کرتے ہیں تو درختوں کی مثال اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. جب آپ رکوع کرتے ہیں تو بہت سے جانور اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. کچھ رینگتے جانور ہیں، ان کی ساری عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز میں جمع کر دی ہیں. تو اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں اور اپنی زبان پر اللہ کا شکر ادا کریں جس نے بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ روزہ رکھیں اور رکوع سجدہ کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، معاشرے کے لیے بری ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس سے ہمارا معاشرہ برائی اور بدی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ بہت بڑی اہم بات ہے. یہاں پہ مجھے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک یاد آئی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے، طاقت سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اور اگر اتنے طاقتور نہیں ہو تو اس کے خلاف آواز تو اٹھاؤ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ساتھ اس برائی کو بیان تو کرو کہ یہ معاشرے میں برائی ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر اتنے کمزور ہو کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے دل میں تو برا جانو. اور یہ کم ترین درجہ ہے، یہ کم ترین ایمان کا درجہ ہے. اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور اہم پہلو جو یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ مختص ہو جائے جو دین کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کرے. ہر بندہ دین کے اندر وہ تعمق گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایسا ایک گروہ ہو جو دین کا علم حاصل کرے اور وہ بنیادی مسائل اور علم لوگوں تک پہنچائے. یہ ایک معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان تک دین کا بنیادی علم پہنچے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے جو کہ مکی ہے، اور میں اپنے حاضرین اور ناظرین کے لیے یہ بات کہوں گا کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کے 2 موضوعات ہمیشہ سے قائم رہے ہیں. ایک موضوع ہے عقیدہ توحید کا، اور دوسرا ہے موت کے بعد زندگی اور جزا سزا کا، کہ اللہ پر آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے. اور جب توحید کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا رازق اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اس کی ذات ہے، اور صفات میں وہ یکتا ہے.
توحید بالذات اور توحید بالصفات، جی یہ توحید بالذات، دونوں جو ہیں ان پہ کامل ایمان، یعنی ہمیں یہ لگے کہ ہماری زندگی، موت، رزق، عزت، شہرت، صحت، ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار سے ہے اور اسی سے ہی ہوگا. جی جی. اور اگر ہم اس میں کسی کو بھی شریک کرتے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ موت کے بعد زندگی. کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقاً یہ ہمیں زندگی مل گئی ہے، موج کرو، مستی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، کوئی حساب جو کتاب. سب سے زیادہ مذاق اڑاتے تھے کفار اور مشرک، وہ قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے کہ یہ تم کیا کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب ہم مر جائیں گے اور بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہماری ہڈیاں، تو پھر ہم دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے یہاں تک بھی بات کی کہ آپ کوئی اور قرآن لے کے آؤ. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی میرا کلام تھوڑا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے لوگو، میری کتاب زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے ہیں، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی نظر آ جائے تو پھر اللہ کی کتاب کا انکار کر دو. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. تو توحید فطرت کی بات کی کہ توحید انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ عافیت جب انسان پہ آتی ہے، جب وہ صحت مند ہے، جب اس کے پاس پیسہ ہے، وہ عافیت کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ نافرمان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کہا نادانو، ایسا مت کیا کرو. جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عافیت دی ہے، زندگی میں خوشیاں دی ہیں، رونقیں اور بہت ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہو، تو یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور نافرمانی سے باز آ جاؤ. پھر اس میں ایک اور بات کی ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے دوست کون ہے. اللہ کے ولی کے حوالے سے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی منشا اور رضا کے تابع کر دیتا ہے. وہ اللہ کا عبد، غلام بن جاتا ہے. جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ زندگی کو اس پیٹرن پہ لے آتا ہے. تو یہاں پہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں اگر اگلی زندگی میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو، خوش و خرم رہنا چاہتے ہو، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی اصول ہے کہ اللہ کے ولی بن جاؤ، یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر لو. یہاں بھی خوش رہو گے، وہاں بھی خوش رہو گے. یہ بات کی گئی. مجھے جو لگتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ ڈپریشن آج کے دور کا بہت بڑا مرض ہے، اور پھر مایوسی، بددلی، یہ تمام چیزیں ڈپریشن کا حصہ ہوتی ہیں. یا پھر ہم فیئر میں رہتے ہیں، انگزائٹی میں رہتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے، فیئر آف ان نون. تو یہ جو ہے نا کہ نہ اندیشہ ہوگا، نہ تو یہ غم ہوگا کہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں، پتہ ہے جو ہوگا. یہ ڈپریشن آتا کیسے ہے؟ ڈپریشن آتا ہے جب آپ کی خواہشات بہت زیادہ آپ بنا لیں. قرآن پاک نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ جب آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ڈپریشن ہوتا ہے. جب آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو آپ پھر پریشانی میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو اولیاء اللہ کی کیفیت بیان کی ہے نا کہ نہ خوف ہوگا، نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ہی وجہ یہ ہے یہ کیفیت بڑی آئیڈیل. جی یہ کیفیت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو خواہشات اللہ کی تعلیمات کے مطابق اور رسول پاک کی تعلیمات کے تابع کر دیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنا لیا. یہاں پہ ایک آیت ہے اور وہ بڑی اہم ہے. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مال کو خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب سوال یہ ہے کہ جب اہل ایمان اپنا سب کچھ بیچ بیٹھے ہیں، جان بھی بیچ دی، مال بھی دے دیا، اب وہ اللہ کی ملکیت ہو گیا. کمال بات تو یہ ہے کہ جان دینے والی اللہ کی ذات، مال دینے والی اللہ کی ذات، اور قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ وہ خود دینے والا ہے اور پھر خود خریدار بن گیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں کہ اے بندو اس جان کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزارو اور اپنے مال کو وہاں خرچ کرو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. دیکھیے اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اپنے بیوی پر خرچ کرنا، اپنے والدین پہ خرچ کرنا، اپنے اعزاء و اقارب پہ خرچ کرنا، جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ وہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی. اگر ایسا انسان کرے تو اس سے انسان کو جنت کا حقدار بھی ٹھہرتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. یہاں پہ سورہ ہود اور اس سے پہلے میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سٹرگل کا ذکر کیا ہے.
کہ انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتنے ایفرٹس کیں اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو آل فرعون تھے انہوں نے کتنی نافرمانیاں کیں، یہاں تک کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہاں تک گئے کہ وہ ان کو پانی میں غرق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نتیجتاً وہ خود اس میں غرق ہو گئے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ سورہ ہود کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، شرک سے اور توہمات سے، وہموں سے، سپرسٹیشن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، تو تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، ہمیں زندگی جیسے موج مستی ہم کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو کہا نہیں، اللہ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، سورہ البقرہ میں اس کی وضاحت ہے، اس میں عقائد بھی آتے ہیں، اس میں عبادات بھی آتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے مسلمان ہم ہیں، کچھ مسلمان ہیں، یعنی قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں کہو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اپنی مرضی کی چیزیں لے لیتے ہو اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ مسلمان ہونا اور اہل ایمان ہونا ایک فل فلیج پیکج ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، آپ کی تعلیمات میں اپنے آپ کو پوری طرح ڈال دینا۔ جب حضور علیہ السلام کی غلامی، اطاعت اور تابع فرمانی میں بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان مرتضی بن جاتا ہے۔ پہلے انسان اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو کر اسے مقام بلند عطا کرتا ہے۔ ان موضوعات کا یہاں پہ بیان ہے، اور اس میں ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ رزق کی فراہمی کس کی ذمہ داری؟ یہ آج کا بہت بڑا ایک برننگ کویسچن ہے کہ ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہے کہ حل من مزید، کچھ مزید جمع کر لیا جائے، کچھ اور کوٹھی بنگلے مکانات وسائل جمع کر لیے جائیں، اپنا گھر ہے تو بچوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، ان کے مستقبل کو سیو کر لیا جائے۔ قرآن پاک نے 12ویں پارے کے ابتدا میں بڑی واضح آیت میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ اس زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں رزق کی ذمہ داری تو میں نے لے لی ہے۔ آج پرابلم یہ ہے، آپ نے ڈپریشن کی بات کی، انگزائٹی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے جو ہے مخاصمت میں ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، وہ اسی رزق کی تلاش میں ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حلال طریقے سے رزق کمائیں اور بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ اگر ہم ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں، انہیں اچھا اخلاق سکھاتے ہیں، آج انفارچونیٹلی موجودہ صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم بدتمیزی ہمارے معاشرے میں بہت عام آ گئی، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اعلیٰ اخلاق حضور علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تمہارے اخلاق کو حسین بنا دوں، ان کی تکمیل کر سکوں۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ بد زبانی ہم کرتے ہیں، دوسرے پر غیبت چغلی ہم کرتے ہیں، بہتان ہم لگاتے ہیں، غدار وطن اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز ہم نے استعمال کر لی ہیں۔ یہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے کہ کسی کا نقطہ نظر ہم سے مختلف ہے، ڈیفرنس آف اوپینین، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ اور ابراہیم ذوق نے کہا تھا گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اس کائنات کی خوبصورتی ہی تنوع ورائٹی ہے۔ اگر آپ کا مجھ سے اوپینین ڈیفرنٹ ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ غدار وطن ہو گئے یا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایکسٹریمز پہ جانے سے باز رہنا چاہیے، جو مذہب کے نام پہ ہوں، جو وطن کے نام پہ ہوں، جو کسی سماجی برائی کے نام پہ ہوں۔ ہم کسی بندے کو کچھ ایک برا کرتا دیکھیں تو ہم سمجھیں مکمل ہی برا ہے، until and unless اس کے اوپر وہ جرم ثابت نہ ہو جائے گواہوں کے ساتھ، اور جرم اس پہ فرد جرم عائد نہ ہو جائے، ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم ظن المؤمنین خیرا، اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، حسن ظن رکھنے کا حکم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ چند تعلیمات ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، خوش اخلاقی کو اپنائیں، میٹھے بول۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے،
اس ایگریشن سے، انیگزائٹی سے پھر ڈپریشن آتا ہے، معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، شدت پسندی آتی ہے. وہ ہمارے مذہبی حلقے میں بھی ہے، وہ ہمارے سیاسی حلقے میں بھی ہے، وہ ہمارے میڈیا پر بھی ہے، وہ ہمارے گھروں میں بھی ہے. بے شک. ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، نرمی سے. جیسے آپ بات کریں گے بچے بھی ایسے بات کریں گے. میڈیا کی ذمہ داری ہے، دینی اداروں کی ذمہ داری ہے. یونیورسٹی میں کویسچن کرنے کا کلچر کم ہو گیا ہے جی، اور وہ کویسچن کرنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو ڈسکریجمنٹ، یہ ڈسکریج کرنا، اس کو چھوڑنا ہوگا. اپنے بچوں کو سوال کرنے کا موقع دینا چاہیے. اگر وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سننا چاہیے. یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو اپنانے سے ہم ایک مثالی معاشرہ بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ. اور سورہ ہود کی بھی ایک آپ نے ذکر کیا اس رویے کا بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہم سب کا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اس سے چھین لیں تو ضرور وہ بڑا نا امید ناشکرہ ہے. اور پھر اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ خوش ہونے والا، بڑائی بیان کرنے والا ہے. یعنی تکبر کرنا، جب ہمیں کچھ مل جائے اس وقت تو شکر نہ کرنا، اس وقت نخرے کرنا، اس وقت جو ہے اپنی ایک اکڑ دکھانا، اور جب کچھ نہ ملے تو اس وقت انسان کا جو ہے نا وہ بے حوصلہ ہو جانا، نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا. یہ دونوں ایکسٹریمز کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انسان کی برائیوں کی صورت میں. اور میں نے تو اکثر نوٹ کیا ہے کہ ہم اکثر اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمیں خوشی میں بھی رب یاد نہیں ہوتا، ہمیں مایوسی اور پریشانی میں بھی رب کے اوپر ایمان اور توکل جو ہے وہ یاد نہیں رہتا. سو اللہ کرے کہ ان دونوں معاملات میں زندگی میں جب ہمیں آزمایا جائے، دے کر بھی یا کچھ لے کر بھی، تو ہم اس آزمائش پہ پورا اتریں. سو ایک خوبصورت کلام کی طرف ہم چلیں گے، اور میں درخواست کروں گی ناصر سے کہ کوئی نعتیہ کلام یہاں پہ اگر ہم شامل کر سکیں ٹرانسمیشن میں. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی
جس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہ بھی، جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، اور اللہ تعالی ہمیں اس اسوہ کامل کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خود قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ کی سیرت مکمل قرآن ہے۔ شہر رمضان اے ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہے جس کا سلسلہ 4 بجے سے لے کر روزہ افطار کرنے تک جاری رہتا ہے، اور اس میں میری آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایک سیگمنٹ ہے جو پھر مجھے بہت محبوب ہے، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اس کلچر کو لے کر آئیں واپس، جو شاید کچھ کم ہو گیا، کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے ایکسل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، عربی زبان نہیں انہیں اتنی معلوم، قرآن کا لحن، قرآن کا صحیح جو تجوید ہے اس کے ساتھ پڑھنا نہیں پتہ، قرآن پاک کا اتنا حصہ نہیں سینوں میں محفوظ ہوتا کہ نماز میں بھی چند آیات کے علاوہ مختلف آیات جو ہیں وہ شامل ہو سکیں۔ سو بڑے خوش قسمت ہیں وہ گھرانے جو آج بھی بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی، حدیث کی، اور اس کے ساتھ وہ بچے جو کہ اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مشقت اٹھاتے ہیں کہ اسکول بھی جاتے ہیں اور حفظ بھی کرتے ہیں، یا پھر مدارس میں رہتے ہیں، گھروں میں گھر سے باہر رہنا اور مدرسے میں رہنا اور استاد کی سختی یا اس کی برداشت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کو مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے۔ سو آج تو دونوں بچے بڑے کیوٹ سے ہیں، بڑے پیارے سے ہیں۔ قاری حیدر علی، السلام علیکم، آئیے گا یہاں پہ سامنے ذرا۔ اس وقت سے نا میں یہاں بیٹھی ہوئی ٹرانسلیشن میں قاری صاحب کو دیکھ کے مسکرائی جا رہی ہوں، اس لیے کہ جب میری ان پہ نظر پڑتی ہے یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیا عمر ہے آپ کی؟ 7 سال، 10.5 سال، ماشاءاللہ۔ کہاں سے تعلق ہے؟ مری سے۔ مری سے، اور امی ابو مری میں رہتے ہیں؟ جی۔ اور آپ یہاں مدرسے میں رہتے ہیں؟ جی۔ مدرسے کا نام کیا ہے؟ محمدیہ ضیاء العلوم۔ محمدیہ ضیاء العلوم، اچھا، بالکل صحیح۔ سو کہاں تک آپ نے حفظ کیا ہے؟ 7 پارے اس کے۔ سارا قرآن پاک حفظ ہے؟ نہیں، 7 پارے اس کے۔ 7ویں پارے تک حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر سورۃ الحشر کی تلاوت کا کہیں تو وہ یاد ہوگی، ابھی حفظ وہاں تک تو نہیں آپ کا پہنچا ہوگا؟ یاد ہے؟ یاد ہے، چلو اس کی چند آیات، صرف 2 آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو
هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आपने सूरह हशर की आखिरी 3 आयात बड़ी खूबसूरत तिलावत की हैं। अब मैं दावत दूंगी कारी हाफिज़ उबैदुल्लाह को कि वो तशरीफ़ लाएं। अच्छा, कब से हिफ्ज़ करना शुरू किए हैं? हिफ्ज़ तो मेरा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो कितने साल के थे जब शुरू किया? मैं उस टाइम 12 साल का। 12 साल के थे। तो मदरसे में ही मुकीम रहे हैं? जी जी अच्छा माशाल्लाह। सूरत अस-साफ़ात का अगर आप तिलावत फरमाएं। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
العالمين. صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा कारी साहब, बार बार पढ़ती है मदरसे में? कभी कभार पड़ जाती कभी कभार पढ़ती है, जब गलत कुछ हो तो फिर जी। मार पड़ती है, सख्ती है, होती गलती है, पर मार पड़ जाए. गलती पर मार पड़ती है. बिल्कुल सही. तो अब आप क्या करेंगे जब आपने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है? अभी मैं 7 आलिम का कोर्स कर रहा हूँ. अच्छा, जी. तो आप उसके बाद दरस निज़ामी जी। मुकम्मल करेंगे और उसके बाद मुकम्मल आलिम के तौर पे वो बिल्कुल, करेंगे. इंशाअल्लाह. माशाल्लाह. चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए. बहुत शुक्रिया. आप दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत से लोगों से बहुत बेहतर हैं. जो आपने इल्म हासिल किया, अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए और हम लोगों को भी आप जैसे बच्चे और आप जैसे बनना जो है नसीब करें. थैंक यू वेरी मच. हम आपको पिज़्ज़ा मैक्स का एक वाउचर दे रहे हैं. सो आज जब आप मदरसे जाएंगे उसके ऊपर एक टेलीफोन नंबर भी होगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं. सो ऑर्डर करके आप मंगवाएंगे और आप अपने फ्रेंड्स को भी साथ खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे. ठीक है. और इसी तरह से कारी आपके साथ, कारी हैदर अली आपके साथ भी पिज़्ज़ा मैक्स का एक वाउचर. ठीक है. तो आज आप दोनों पिज़्ज़ा को एंजॉय कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. सो इससे पहले कि हम ब्रेक लें मोमिना, मैं चाहूँगी कि एक नातिया कलाम अगर हम शामिल कर लें. कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका. की बात अब तक बनी हुई है, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही ला लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका. अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, मैं इस करम की कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका. बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, इन्हें सिराजुन मुनीर कहिए, जो सर्वसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की
زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ خوش آمدید آج شہر رمضان ٹرانسمیشن میں تلو کچن، جہاں پر کہ ہم بنا رہے ہیں سب کھانے تلو میں، تلو جو کہ اپنی 50 سالہ ریسرچ کی بدولت آپ کو دے بہترین غذائیت اور اعلیٰ ذائقہ، اسی لیے تو سب کہتے ہیں اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ۔ اور آج تلو کچن میں کیا بنا رہے ہیں ہم شیف موسیٰ؟ جی میم، آج کی ریسپی میں ہمارا ہے پوٹیٹو کرسٹڈ، مطلب سیسم کرسٹڈ پوٹیٹو کٹلیٹس ہیں، اس کے اندر چکن کی اسٹفنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے چکن اسٹفڈ سیسمی کرسٹڈ پوٹیٹو کٹلیٹس، واہ کیا بات ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بالکل جلدی جلدی شروع کرتے ہیں کیونکہ افطار کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہو۔ تاکہ اور یہ ہم نے کیا، یہ چکن کا قیمہ ہے؟ ہاں، چکن مین سے اس کو اسٹف کر لیں گے، لیکن اس کو ہمیں تھوڑا سا کوک کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیا کیا کچھ ڈالا ہوا ہے چکن کے قیمے میں؟ اس کے اندر آلریڈی سالٹ پیپر اور تھوڑا سا ہری مرچیں اور کورینڈر وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس تو کو ہم چکن کا قیمہ نکال لیا، اس میں آپ پیاز کاٹ کے ڈال لیں، ٹماٹر کاٹ کے ڈال لیں، نمک مرچ ڈال لیں، ہری مرچ بالکل باریک کاٹ کے ڈال لیں جو کہ آپ کے سامنے شیف نے ڈالی ہوئی ہے، اور اس کو اب ہم پکا رہے ہیں۔ ہم نے تلو آئل ڈالا، تلو کوکنگ آئل، جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ پلانٹ کے اوپر بنایا جاتا ہے ہائی کوالٹی ویجیٹیبل سیڈز کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے یہ بہت ہلکا ہوتا ہے، اور اس میں بنے ہوئے کھانے جو ہیں وہ بھی ہلکا پن محسوس کراتے ہیں، بوجھل نہیں ہوتا، بھاری پن نہیں فیل ہوتا، جس کی وجہ سے آپ ایکٹیو اور صحت مند فیل کرتے ہیں، اور فورٹیفائڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں وائٹامن اے، ڈی اور اومیگا 3 شامل ہیں، جس کی وجہ سے اس میں آپ کو بھرپور غذائیت ملتی ہے۔ سو ہم نے اس کو کتنا کوک کرنا ہے کہ جب یہ اس کو آلموسٹ میڈیم کر لیں گے، چونکہ اس نے ڈیپ فرائی بھی ہونا ہے تو اس کے اندر بھی کوک ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں یہ کرتی ہوں آپ ہمیں بتائیں کہ باقی کی چیزیں کیا کیا ڈل رہی ہیں۔ ہاں، باقی اس میں جو ہمارا جو پوٹیٹو کا کرسٹ بنانی ہے، اس کے لیے ہم اس کے اندر شامل کریں گے چوپ گرین چلی، ٹھیک ہے، اور چوپ گرین چلی، یہ آلو ابالے ہوئے ہیں، جی یہ میش کیے ہوئے ہیں آلو کو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم شامل کریں گے گرین چلی، ٹھیک ہے، اور اس میں شامل کریں گے فریش کورینڈر، ٹھیک، اور اس میں ہم شامل کریں گے فریش کورینڈر کے بعد ہری مرچ ڈالی، کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے، اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں وائٹ پیپر، ٹھیک ہے، تو سفید مرچ جو ہے ہم وہ بھی ڈال رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سالٹ، نمک، اور تھوڑا سا دڑا مرچ، تھوڑی سی دڑا مرچ بھی چلی گئی، جو ہم کٹلیٹس میں ڈال رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں تھوڑا سا تقریباً وہی ڈل رہی ہیں۔ اچھا ہوتا ہے، تھوڑا سا چٹپٹے ہوں تو ٹیسٹی ہوتے ہیں، اور اس میں ہم شامل کریں گے گرم مسالے، ٹھیک ہے، 1 ٹی اسپون قریب، بالکل صحیح، گرم مسالہ بھی ڈل گیا، اور ان کو ہم مکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کٹلیٹس کا جو بیٹر ہے جی ہاں، وہ تیار ہو گیا ہے نا؟ جی آلموسٹ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ جو چکن ہے، یہ جو اس کا منس ہے، اس کی فلنگ کرنی ہے۔ جی اس کی فلنگ کر دیں گے، اور اس کو ہم بریڈ کرم اور سیسم سے اس کی کوٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے، تو ہمارے کٹلیٹس تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک، اور اس کو ہم سرو کر سکتے ہیں پودینہ کی چٹنی کے ساتھ، جی بالکل، اپنی پسندیدہ کسی بھی اس کے ساتھ آپ چاہیں تو اسے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آج ہی ٹرائی کر لیجیے گا، میرا خیال ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ تو سب گھر میں ہوتی ہیں۔ چکن کا قیمہ ہو سکتا ہے کہ ذرا فریز ہو اور نکال کے آپ کو کرنا پڑے، لیکن جی اس کو پری کوک بھی کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھنڈا کر کے، تو اس کو 2 منٹ کے لیے ہم اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے ذرا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے، اور جب تک ہم ذرا اپنا آئل گرم کر رہے ہیں، تلو کوکنگ آئل، جس میں کہ وائٹامن اے، ڈی اور اومیگا 3 شامل ہے، جس کی وجہ سے بھرپور غذائیت اور اعلیٰ کوالٹی کا ہمیں اس میں نیوٹریشن ملتی ہے۔ ہم لیں گے ایک بریک تاکہ آپ نوٹ کر سکیں ریسیپی۔
वेलकम बैक। तलों पर है भरोसा हर माँ को पिछले 50 साल से। इस रमज़ान में तलों में पकाएं ताकि रहें आपके घर वाले सेहतमंद। हमने तलो कुकिंग ऑयल डाल लिया है जब आप रेसिपी नोट कर रहे थे, और इसे गर्म भी कर लिया है ताकि हम जब अपने कटलेट जिसमें डालें तो तेल हमारा गर्म हो। और यहाँ पे शेफ़ ने आपके सामने कटलेट्स हैं उनको बना लिए, ज़रा बड़े साइज़ में बनाए क्योंकि हमने इसमें फिलिंग करनी है अभी चिकन की, जो कि आपके सामने चिकन का कीमा जो हमने हल्का सा कुक कर लिए और ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा हम जब फ्राई करेंगे तो ये फर्दर कुक हो जाएगी। राइट। हमने आप इसे पूरा कुक करके डालेंगे। ठीक, अब हम इसमें डालने लगे हैं और फिर उसके बाद हम इसे अंडे में डुबकी लगाएंगे और साथ हमने ये सेसमीज और ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, इसकी हम ऊपर कोटिंग करेंगे। अच्छा, ये स्टफ़ कैसे होगा अंदर से? ये सिंपल सी आप हाथ के ज़रिए जो है इसको थोड़ा सा गोल बना लें टिक्की। ठीक है। और इसके अंदर इतना सा आप मीन्स डाल दें और इसको साइडों से फोल्ड कर दें। ठीक है। और इसके बाद इसको दोबारा टिक्की की शक्ल दे दें। ठीक है, ठीक है। और फिर इसको सिसम और ब्रेड क्रम्ब के साथ कोटिंग करेंगे, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। चूँकि पोटैटो भी कुक हो चुका है और चिकन भी कुक हो चुका है, तो ये हमारी टिक्की ऑलमोस्ट तैयार है। जस्ट इसमें हमने क्रम्ब और उसकी कोटिंग करनी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन उससे पहले उसे हम अंडे में भी डुबोएंगे। जी, अंडे में करके फिर इसको हम ताकि वो टूटे नहीं और थोड़ा इंटैक्ट रहे और कोटिंग भी अच्छी तरह से वो ग्रिप कर सके। ये तो ख़वातीन जो है अक्सर बना रही होती हैं। बिल्कुल, ये घर में इजी बना सकते हैं और टेस्टी भी है। हमने आपके सामने ये दूसरी अपनी पैटी भी तैयार कर ली और अब हम तीसरी बनाएंगे इसी तरह। तरीका यही है जो कि आपको बता दिए, ताकि जब आप इसको बनाएं तो आपको इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल इजी है, सबसे इजी और इजीली ये बन सकती है और बच्चे भी इसको पसंद कर लेते हैं। और सिर्फ एक ये कि मेरे ख्याल है अपने आलू जो है उनको मैश करके ठंडा किया हुआ है। जी, आलू को ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये लेसी बन जाते हैं, वो टिक्की उसकी सही नहीं बनती है। ठीक, और ये हम आपके सामने अपनी अब इसको हम करने लगे हैं, भी कर लेते हैं कोट करके और इसे फ्राई करने लगे हैं ताकि आप देख सकेंगे किस तरह से कोट करके इसे फ्राई करना। ऑयल गर्म होना ज़रूरी है जिसमें कि हम इसे फ्राई करेंगे। एक सर्टन टेम्परेचर पे ऑयल गर्म होना चाहिए ताकि इसकी कलर अच्छी आ जाए और गोल्डन कलर इसकी आनी चाहिए। ठीक है। अपनी 50 साल रिसर्च की वजह से तलो है ग़िज़ाइयत से भरपूर और इसकी आला क्वालिटी से मिले आपको भरपूर जायका। इस रमज़ान मुबारक में तलों में पकाएं ताकि आपके घर वाले रहें सेहतमंद। हम तलों में इस वक्त तलो कुकिंग ऑयल डाल के उसे गर्म कर चुके हैं और अपनी जो पैटीज़ हैं वो भी हमने तैयार कर ली हैं। शेफ़ ने मिक्स कर दिया है सेसमीज को और ब्रेड क्रम्स को और अब हम उसको कोट करेंगे और फ्राइंग शुरू करेंगे। हमने और ऑयल उसमें ऐड किया क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया, शायद थोड़ा सा ज़्यादा हीट अप हो गया है। ठीक है, तो हमने उसको कम करने के लिए थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड कर लिया। इसको अंडे में हम इसको डुबोलेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर इसको टर्न करके ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको कोट कर लेंगे। बिल्कुल सही। और इस तरह से हम इनको कोट करके रखते जाएंगे और फिर इकट्ठे डालेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए और फिर इन्हें निकाल लेंगे। आपके सामने कितनी क्विक झटपट बनने वाली आसान रेसिपी है, लेकिन एक आइडिया की बात है कि आप आम कटलेट्स तो बनाते ही होंगे, लेकिन इस तरह से ज़रा आपको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिल जाएगी और एक टेस्ट की वेरिएशन भी हो जाएगी। हमने जो उसके अंदर चिकन की फिलिंग की है और उसके बाद उसको ऊपर से भी कोटिंग कर दी है ताकि आपको सेसमीज भी मिल जाएं, ब्रेड क्रम्स भी मिल जाएं, आपको प्रोटीन भी मिल जाए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके टेस्ट को भी और मेरा ख्याल है कि आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको भी फुलफ़िल करेंगी रिक्वायरमेंट को। हम इसे कोट करें और अब हम इसे फ्राइंग शुरू करने लगे। और इतना तो फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ तो कुक्ड है। हमें इसको एक गोल्डन ब्राउन कलर हमने देनी है। हाँ, ठीक है। तो अब हम इसमें ऑयल में डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे।
ٹھیک. رضا شیف ہاتھ نہیں جل رہے تیل میں ڈالتے ہوئے؟ نہیں اتنا تو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی ہاں. ویسا ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سخت کر لیا سخت کر لیا اس معاملے میں، کیونکہ ہم نے ہر دفعہ اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. تو پھر کبھی ہاتھ جل بھی جائیں تو پھر میں تھوڑا سا جل بھی چکا ہوں. اچھا ایکسپیرینس، کیونکہ اس کام میں ظاہر ہے آپ آگ کے ساتھ پانی کے ساتھ گرم کھیلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہاں کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کچن میں اچانک ہو رہا ہوتا ہے افطار کے ٹائم پہ برتن بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ جلدی میں یا پینک میں کام کریں تو کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ احتیاط کے ساتھ لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہینڈل کریں. آپ نے دیکھا ہم نے آئل اتنا ڈالا ہوا ہے کہ وہ اس میں تقریباً آدھے ڈپوئیں میں، اور آئل کو بار بار ری یوز بھی نہ کریں. اتنا آئل ڈالیں جتنا کہ آپ کو چاہیے، اور پھر اس کے بعد 1 سے 2 دفعہ اس آئل کو استعمال کریں اور پھر اسے چھوڑ دیں. زیادہ بار بار اس میں فرائنگ کرنے سے، جیسے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ تلوں کے اندر وائٹامن اے، ڈی اور اومیگا 3 شامل ہیں، تو پھر آپ کو یہ والی غذائیت جو ہے یہ بار بار ری یوز میں جو ہے افادیت نہیں ملتی، اور تیل جو ہے اکثر خراب بھی ہو جاتا ہے. اس کے اندر ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ پھر ہماری صحت کے لیے نقصان دہ. سو شیف اب ہم ان کی سائڈ بدلیں گے. جی ہاں، تھوڑا سا یہ ایک سائڈ سے ویلڈن ہو جائیں تو پھر اس کو ٹرن کریں. تو ہم اتنی دیر اپنی پلیٹ کو ارینج کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے گارنش کرنا ہے، جو ہم نے جیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری پلیٹ کیسی ہونی چاہیے. جی اب لاسٹ اسٹیپ رہ گیا جو ہم اس کو ٹرن کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم اپنا گارنشنگ کر لیں گے پلیٹ کی ایز یوزول. ٹھیک. ہم نے کھیرے کاٹے ہوئے ہیں. اس دفعہ یہ ہم نے کہا تھا کہ ایسی چیزیں ہوں جو کہ گھر میں آرام سے ایزیلی اویلیبل ہوں تاکہ آپ انہیں بنا سکیں. سو کھیرے ہیں اور وہ تمام سبزیاں جو کہ گھر میں پڑی ہوتی ہیں، اور ان کو آپ ارینج صرف کیسے کریں اس سے فرق پڑتا ہے. سو کھیرے کا ایک فلاور بنایا ہوا ہے. ایک دن پروگرام میں اس کو بھی ویسے بہت سارے لوگوں کو آتا بھی ہے لیکن بنائیں گے. ہاں یہ اچھا ہوتا ہے، مطلب لوگ انٹرسٹ سے اس کو ایک قسم کا یہ آرٹ ہے، دیکھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے. ٹھیک. کسی بھی چیز کو آپ پریزنٹ کریں گے تو اس کی گارنشنگ لازمی ہے. بالکل ٹھیک. ابھی ہم سلولی اس کو ٹرن کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں کہ وہ اس کا وہ گولڈن سا کرسٹ آ گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سائڈ سے ڈن ہے اور تیار. ٹھیک. اور اب ہم اس کو فرائنگ ہونے کا اس کا انتظار کریں گے. یا آلموسٹ یہ تقریباً ڈن ہو چکا ہے، بس ہم نکالنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیف نے کھیرے جو ہیں کاٹے ہوئے ان کو بھی ایک ارینجمنٹ دے دیے. دونوں سائڈس پہ ہم نے کھیرے اس طرح سے کاٹ کے لگا لیے، اور کھیرے کو بھی آپ نے دیکھا ایجز اس کے کٹ کر کے ذرا تھوڑی سی اور اس کی ارینجمنٹ بنائی ہوئی ہے. اور یہ ہم نے پودینہ بھی رکھ لیا. اور اب ہم ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں اپنے کٹلیٹس کو، جو کہ تیار ہو چکے ہیں، گولڈن ہو چکے ہیں دونوں سائڈ سے. اور آپ اسے سرو کریں گے اپنی من پسند چٹنی کے ساتھ اور کسی بھی چیز کے ساتھ. سو کٹلیٹس ہم نے اس کی آئل جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں اچھا ایکسس آئل سے ہمیں سائڈ کریں گے تاکہ ٹیشو کے اوپر اس کا جتنا بھی آئل ہے وہ جذب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اسے کسی بھی پیپر ٹاول پہ نکال لیں جو کہ اس کا ایکسٹرا آئل ایبزارب کر لیں. اور جب پھر آپ دیکھ لیں کہ ایکسٹرا تیل اب نہیں ہے تو پھر آپ اسے ڈش آؤٹ کریں. ڈن.
रेसिपी तैयार, अब हम इसे रखेंगे और ताकि आप इसे देख सकें कि कैसे लग रहे हैं और कैसे हमने प्रेजेंट किया है आज की अपनी रेसिपी को, जो कि है सेसमी क्रस्टेड पोटैटो कटलेट्स। पोटैटो कटलेट्स फिल्ड विद चिकन। सो ये आपके सामने हमारे कटलेट्स तैयार। आई होप कि आप भी जब बनाएंगे तो इतनी आसानी के साथ और इतने ही मज़े के आप बनाएंगे। फीडबैक दीजिएगा कैसे लगी आपको रेसिपीज़। और हम लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। शहर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और अब वक्त है कि हम मेहमानों से भी मिलें। आज के हमारे मेहमान पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंडरी फ़नकार जो हमेशा उनके तस्करे होते रहेंगे जब भी हम लोक गीत का जिक्र करेंगे, जब पाकिस्तान के इंडिजिनस गीतों का, फ़नकारों का जिक्र होगा तो तुफ़ैल नियाज़ी मरहूम और उनके फिर बेटे लेके चले इस वर्से को आगे और अपना एक नाम और मकाम जो है वो उन्होंने पैदा किया है। आज मेरे साथ नियाज़ी बिरादरान हैं, बाबर नियाज़ी और जावेद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको भी। कैसा गुजरा रमज़ान मुबारक? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि नसीब किया अल्लाह ताला ने। कोरोना के बाद तो ये भी डर लगता है ना कि पता नहीं कौन सा वक्त मिले कौन सा ना मिले। तो आजकल कहाँ मसरूफ होते हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं? आजकल काम कर रहे हैं। तो एक चैनल के ऊपर एक वीकली प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, वो भी हमने लेजेंड्स के ऊपर किया है। अच्छा। बच्चे जो थे, आज की जनरेशन, हमारे बुजुर्ग जो थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, उनको भूलती जा रही थी। तो हमने सोचा है कि उनके ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए, वीकली प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये हम दोनों भाई गए थे यहाँ वहाँ फास्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोग्राम करने ना, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने हमें फरमाइश की कि जी वो अली सेठी की गज़ल जो है गुलों में रंग भरे वादे ना बाहर चले, वो सुना। इट्स ट्रू। तो मैंने कहा बेटा वो अली सेठी नहीं, उनके जो मालिक मकान हैं वो मेहदी हसन है, ये इन्होंने रीडू किया है उसको। तो ये सच्ची बात है। उनसे तो बच्ची थी, उसने जैसे जीन जॉगर वाले बच्चे आजकल के हैं। तो आप जानते हो मेहदी हसन को? तो कह रही हाँ नाम सुना है। अच्छा। तो बड़ी तकलीफ हुई कि अभी तो कल की बात है, हमारी जनरेशन लोगों को अगर नहीं याद रखेगी तो क्या होगा। तो फिर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम लेजेंड्स के ऊपर प्रोग्राम करें। पहला प्रोग्राम तो हमने अपने वालिद तुफ़ैल नियाज़ी साहब पे किया था, दूसरा हमने फरीदा खानम जी पे, फिर इकबाल बानो जी पे, फिर अहमद रुश्ती साहब पे, सलीम रज़ा साहब पे और मुनीर हुसैन साहब पे। जितने हमारे लेजेंड्स इतने नाम माशाल्लाह, वो तो कोई इतना ज़रखेज़ टाइम। हाँ, तो वो असल में उनके फिर अच्छा लोग खुश इसलिए हो रहे हैं कि एक तो चले उनको रिवाइज हो रहे हैं, उनकी यादें आ रही हैं, उनकी बातें हो रही हैं। उनके लोगों को ये नहीं पता कि ये जो सॉन्ग हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ये किस ओरिजिनल गाना किसका है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, कंपोजिशन किसकी हाँ, है, रिवाज नहीं है ना हमारे, पोएट कौन है, क्रेडिट नहीं देते, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। हाँ, बड़ी बदकिस्मती, अजीब सा काम है। हालांकि देना चाहिए, क्रेडिट देने बड़े लोगों की। अगर मैं मेहदी हसन साहब की कोई चीज़ गाता हूँ, फर्ज करे पुरानी चीज़ जो बच्चों ने नहीं सुनी, तो मैं एक बड़े आदमी की चीज़ गा रहा हूँ, तो उसमें मुझे उनका नाम देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। उससे मेरा ख्याल है मेरा कद बड़ा हो जाएगा। वो तो खुद ही बड़े हैं पहले। तो हमारे यहाँ ये फ़र्क हो रहा है कि हम किसी का भी क्रेडिट किसी को देना नहीं चाह रहे। ये बुरी बात है, ये बुरी बात है बिल्कुल। लेकिन ये अच्छा है कि आप लोग अपने वालिद के नाम को लेके चल रहे हैं आगे। बिल्कुल, अल्लाह की बात, ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि वरना जैसे आप कह रहे हैं कि लोग तो भूल जाते हैं, लोगों को तो याद दिलाना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं जॉइस कर रहा हूँ ना कि अपने अब्बा का चलें, वो तो हम हैं, हम करते रहते हैं, बात करते हैं, उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं जो भी। लेकिन जो दूसरे हैं बुजुर्ग, वो भी हमारे अपने बुजुर्ग हैं, हम तो उनके बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके बारे में। अब इकबाल बानो जी का काम आप देखिए, छोटा सा काम नहीं था। आप उधर हमने उनका प्रोग्राम किया। अच्छा, एक चीज़ का हमें मज़ा आ रहा है कि सबका एक जॉनरा जो है अलग अलग से है, हर का एक अंदाज़ अपना है। फरीदा खानम जी का एक अपना अंदाज़ है, इकबाल बानो जी का अपना अंदाज़ है, मिसाल नसीम बेगम जी का अपना उन्होंने गाए है, जैसे मैडम जी का अपना है।
ہر بندے کا ایک اپنا 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 منیر حسین صاحب ہو گئے, مطلب جتنے لوگ میں نام لے رہا ہوں سب کے اپنا اپنا ایک جانرا ہے گانے کا. احمد رشید صاحب کا, ہم ہارمونیم کے ساتھ جو میلوڈیس گانے ان کے ہیں نا جو ہارمونیم کے ساتھ گائے جا سکتے ہیں وہ تو ہم گا دیتے ہیں 3-4 گانے. باقی گانوں کے ساتھ ہمیں پورا آرکیسٹرا چاہیے, وہ ہوتا نہیں ہے. ایک طبلہ ڈھولک والا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ایک ہارمونیم ہوتا ہے 2 بندوں کے پاس, تو ہم ان کی چیزیں گا دیتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہم ان کی آواز میں ریکارڈڈ چیزیں وہ سنوا دیتے ہیں, پیکج بناتے ہیں تو اچھا بنتا ہے, وہ بڑا مزہ ہے. بالکل. تو آج ہم بھی چاہیں گے کہ کچھ ہم پہلے بات چیت ہم کرتے ہی رہیں گے لیکن شامل کرتے چلیں ساتھ ساتھ وہ کلام جو کہ آپ لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں, گا رہے ہیں, جو آپ ہماری ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں کو سنانا چاہیں گے. اس ٹرانسمیشن میں میں یہی چاہوں گا کہ گانے تو آپ ہمارے سنتے ہی رہتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں. تو رمضان کا مہینہ یا وہ سناتے ہیں پیر نصیر الدین بالکل گولڑوی صاحب, ٹھیک ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, واہ, تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. ہم نے ایک ان کا CD کیا ہے, دیر ہو گئی ہے, 2-3 سال 4 سال ہو گئے بلکہ اس کو. تو وہ CD میں ہم نے ان کی کوئی 10-12 چیزیں پیر صاحب کی جو ہے وہ ریکارڈ کروائی انہوں نے ہم سے. تو یہ مجھے نعت شریف, تو ان کے سارا کلام بہت اچھا ہے, یہ نعت شریف مجھے بہت پسند ہے. تو آپ کو یہ سناتے ہیں ہم. پلیز پلیز. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا سلامت میرا کام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے, نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے, تیری خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا سلامت میرا کام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید قفل مقصد, میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید قفل مقصد, تیرا نام لے رہا ہوں, میرا کام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے. ناصف کا جو مقطع ہے اتنا خوبصورت ہے. کڑی دھوپ کے سفر میں, کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر
کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے. واہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور بہت عمدہ کلام لکھا ہوا ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی بہت لکھتے بہت اچھا تھے سارا کچھ بہت اچھا لکھا انہوں نے بالکل. اچھا مجھے اپنے اتفاق کی ماشاءاللہ سے بتائیے گا سیکرٹ کہ آپ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اتحاد میں برکت ہے. دیکھیں فرا آپ برائیوں کو تھوڑا کم دیکھیں تو جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے یا کسی چیز پہ تو آپ اس وقت کو یاد کیا کر کے نہیں یار ابھی تو یہ میرے ساتھ کر رہا ہے لیکن یہ بھی تو میرے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے نا تو پھر وہ سیٹل ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں کو اس کو ٹھیک سمجھانا ہے. کس کو غصہ زیادہ آتا ہے ایسے دونوں میں سے؟ غصہ تو ظاہر انہیں کو آتا ہے مجھے بھی آتا ہے اسے بھی آتا ہے. چھوٹوں کا غصہ جو ہوتا ہے اچھا فرا اگر غصہ نہ آنا ہے تو وہ پھر آرٹیفیشل سی لائف لگتی ہے 24 گھنٹے. لیکن اگر میری کوئی بات بری ہے اس سے لگ رہی تو اس کو اظہار کر لینا چاہیے. میں کرتا ہوں اظہار تو جب مجھے اس کی بات بری لگتی تو میں بھی اظہار کرتا ہوں کہ یار یہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مجھے جب ان کی کوئی بات بری لگتی ہے میں ان کو کہتا ہوں یار یہ اس طرح تو اگر ان کو غصہ آتا ہے تو اس کا ریئیکٹ جو ہے ذرا تھوڑا سا بڑوں والا ہوتا ہے. میں چپ کر جاتا ہوں. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اتفاق کی وہ جو آپ کا اظہار ہے نا ذرا بڑوں والا ہوتا ہے تو جو مجھے آتا ہے غصہ وہ آج کل تو گھر میں 1-2 سال کے فرق کے بچے جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا. ہمارا کمال تو ہوگا شاید لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑا کمال جو ہے نا ہماری بیگمات جو ہے. دیکھیے سب سے پہلے بھائی بڑے اچھے طریقے سے رہے ہوتے ہیں بیگمات آتی ہیں تو بھائی تھوڑے سے آہستہ 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 وہ بھائی والا وہ پیار جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہونا شروع ہوتا ہے پھر بچے ہو جاتے ہیں پھر بچوں کی وجہ سے اور کم ہوتا ہوتا کافی دوریاں ہو جاتی ہیں اندر اندر سے. لیکن بیگمات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہ چاہے نا سب کو پکڑ کے رکھنا تو وہ ہل نہیں دیتی وہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں. بچوں کی باتیں اس کی بات بری لگی کوئی بات نہیں بیٹے وہ تمہارے تائے کا بیٹا وہ تمہارا بھائی ہے تمہارا بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کہیں اس نے کیا یہ کیا کیوں کیا کس طرح وہ نفرتیں بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے یہ اس میں زیادہ جو ہاتھ ہوتا ہے کٹھے یہ بیگمات کا ہی ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. ابھی ہم کریڈٹ کی بات کر رہے تھے اس لیے میں نے کریڈٹ دیا آپ نے اپنی بیگمات کو. بہت بڑا کریڈٹ ہے بھائی یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اس لیے کہ آنگن میں دیوار اٹھانا تو بڑا آسان ہے اور میں نے اکثر میں نے دیکھا وہ ایک بلکہ ایک انکل میرا بڑا دل بھی خراب ہوا کوئی گھر کا سلسلہ تھا وہاں پہ گئے تو کیوں بیچ رہے ہیں کیونکہ 2 بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے الگ الگ رہنا ہے تو ہم اب یہ گھر جو ہے یہ بیچیں اور ہمیں ہمارے حصے دیں تاکہ ہم الگ الگ جا کے رہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ والدین نے تو ساری زندگی یہی سوچ کے بنایا ہوگا یا بڑا کیا ہوگا کہ بچے رہیں گے مل جل کے رہیں گے تو سب اکٹھے مزہ آئے گا لیکن بچے جو ہیں وہ اس پہ نہیں آتے. تو یہ بھی تو روایات جو آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو اگر یاد نہیں ہے تو یہ روایات بھی تو یاد نہیں ہیں یہ باتیں بھی تو یاد نہیں. بہت کچھ چینج ہو گیا ہے. پہلے سب سے پہلے بات تو یہ کہ وہ اخلاقیات ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ تھا نا وہ بڑوں کا ایک ادب احترام ہم اپنے اچھا میرے ابا نے ہمارے جو تھے انہوں نے ساری زندگی میں ڈانٹا نہیں تھا کبھی غصے نہیں ہوتے. میں نے بہت زندگی میں نقصان مگر ان کا دبدبہ بہت تھا لیکن ان کا دیکھنا جو تھا نا تو پھر اس کو اوائڈ کرنا وہ بڑا کمال تھا. میں نے اتنے تو بڑے نقصان کیے اب مجھے خیال آتا ہے کہ مطلب میں اور ابا گئے کراچی گئے ہوئے ہیں پروگرام پہ تو صاحب گھر پہ ہیں ان کو گاڑی کوئی اچھی لگی بازار میں شو روم کے پاس تو اس نے بغیر پوچھے سوچے سمجھے وہ گاڑی فروخت کر کے دوسری بیچ دی اور پتہ نہیں تھا جب ہم آئے تو پورج میں گاڑی کوئی اور وہ گاڑی میں نے لے لی وہ گاڑی ایکسیڈنٹ تھی الٹی ہوئی تھی مجھے پتہ نہیں تھا اتنا گاڑیوں کے بارے میں اس وقت پتہ ہی نہیں تھا تو اچھی لگی تھی وہ سے کلر ولر کر کے اور لائٹ کے نیچے کھڑی تو اچھی لگی میں کیا
वो गाड़ी उल्टी हुई थी, 3-4 कलाबाजियाँ खाई हुई थी, तो बड़ी प्लास्टिक के शीशे उसके, तो विंडोज़ के अंदर मैं तो जब स्टार्ट की तो इंजन भी उसका पीछे धुआं इतना, मैंने कहा वापस कल वो बंदा माने ना जिसने मेरे से गाड़ी ले ली थी। अब्बा की गाड़ी थी, वो छत उसकी पूरी खुल जाती थी, स्पोर्ट्स मॉडल थी, बड़ी शौक से रखी, इस एम्बेसी के ऑक्शन से उन्होंने ली थी। वो उसकी छत जो थी वो कैनवस की खुल जाती थी, बंद होती थी, तो उन्होंने ऐसे की थी, फिरने चलने के लिए रखी थी, मैंने वो भेज दी, उनको बड़ी प्यारी थी। तो अच्छा भी मारनी पड़ी? मारा नहीं उन्होंने, लेकिन और यार तू, अच्छा मैं छुप गया कहीं जाके, जब हम आए ना कराची से तो घर तो सारे में ढूंढ रहे, अम्मी ने बताया कि जी है ना ऐसे ऐसे करके आपकी गाड़ी वो बेच दी और ये ले लिया। अब्बा ने देखा कि अच्छा, अब हम बहुत सारे वाक़यात ढूंढ रहे हैं और ये गायब, शागिर्द भी ढूंढ रहे हैं, चाचा कुर्बान वो भी ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आखिरकार शाम को ये मिला, एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ। अच्छा मैं जब ये आए ना अंदर, इसकी एंट्री जब हुई ना जावेद के अंदर, पता चला कि मैं वहाँ बैठा हूँ, ये अंदर आए तो उसने मुझे ऐसे जोर से इसने, ओए तुम्हें सारा घर तलाश कर रहा है। मैं एकदम घबरा गया, मैंने ऐसे किया तो उसने आना लगानी शुरू कर दी। अब वहीं मैंने ठक अपने आप को बचाता रहा, इसने मुझे पकड़ा, खींच के ले गया अब्बा के पास, वो बैठे हुए थे सेन में ना, शाम का वक्त बैठे हुए चार पे बैठे थे, मुझे देख के ऐसे देख के तो करेंगे, मैंने कहा इसने मुझे मारा है तो वो तो मुझे बहुत मारेंगे। तो ऐसे मुझे देख रहे थे, देख के मुझे कहते तो सोना, पंजाबी बोलते थे, और सोनिया तू कितने गया, सवेर था अखा तरस गई तेन वेखण, इधर आ। अब मैं उनके पास गया कि मैं कि शायद मारेंगे, अब मुझे प्यार से बुला रहे हैं किस तरह से। मैं पास गया तो वाकई उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, और सच्ची बात है कि उनकी आंखें भर के, उनकी आंखें भर कह रही यार सारा कुछ दे रही है, कि वास्ते मैं करदा पे सब कुछ दे रहा है, इन्हों अग ला दे, इसको फेंक दो, इसको इस्तेमाल करो, ये घर किसका है, तुम्हारा है, इसको आग लगा दो, अगर रखोगे तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ नहीं कहा, तो वो इतनी बड़ी, यही सबसे बड़ी मार होती है। तो यार उसके बाद नहीं इसने कोई हरकत उससे पहले बहुत काम मैंने आप किए। उनकी शिकायतें ऐसे लगा रहे हैं जैसे आपने तो कभी जिंदगी में कुछ उल्टा काम किया ही ना होगा। किए होंगे, लेकिन हमने गौर ही नहीं किया। मतलब कि टीचर भी थे, बाप भी थे, दोस्त भी थे। अब वो इमेजिन कहते करेंगे थे कि मुझसे दोस्ती करोगे तुम लोगों का फायदा है। आप सोचेंगे कि ऐसा कभी हो सकता है कि उन्होंने मुझे गाड़ी लेके थी, मिनी ऑस्टन की छोटी सी गाड़ी होती थी, तो मैं उस वक्त स्कूल में गया 10th क्लास में, तो मैंने शोर करना शुरू किया, मैं कि स्कूल ज़रा दूर है मेरा। वो कहने यार मोटरसाइकिल, मैं कह जी मोटरसाइकिल डिग जावांगा। वो मेरी माँ ने कहा कि नहीं मोटरसाइकिल मुंडा छड़ के आंदा है, जावेद ला आंदा होंगे गड्डी ते जाके। मैं कहता तू मुझे क्यों नहीं लेके देते, वहाँ एक बंदा आता है, उसके पास लड़का है, उसके पास गाड़ी है, ऐसे ही मैंने कह दिया। तो वो अच्छा कोई तन ले जाएंगे यार, ठहर जा। तो उन्होंने प्यार बहुत हमसे करते थे। तो एक गाड़ी मुझे पसंद आई, मिनी ऑस्टन छोटी सी गाड़ी में, कि ये गाड़ी मज़ेदार है, छोटी सी है, ले भी देंगे, सस्ती होगी। बाहर क्या उन्होंने मुझे वो गाड़ी ले दी। अब मैंने वो गाड़ी को 2-4 महीने चलाई तो तबीयत आवाज़ार हुई कि यार ये बस काफ़ी हो गया। तो मैं एक दोस्त के घर गया, तो उसके घर में उसका भाई रहता था, उसने उसको एक डेक भेजा, वो 3-in-1 होता था, उसके ऊपर शीशे का कवर होता था, शायद आपको याद होगा, पुरानी बात है। उसमें वो रिकॉर्ड प्लेयर भी था, रिकॉर्ड भी चलता रेडियो था। भी। तो मैं देख के हैरान रह गया यार, ये बड़ी कमाल चीज़ है, इस पर रिकॉर्ड भी चलता है। इस तो आप गाड़ी बेच के बोले आए? गाड़ी बेची, मैंने गाड़ी उसको दे दी और वो ले लिया उससे। आप अंदाजा करें कि मैंने ऐसे ऐसे काम, तो मैं घर आया तो वो मैंने उसी गाड़ी पे जिसने वो रखा हुआ और पाँव से ना दरवाज़ा वो मैंने कहा यार मुझे घर तो छोड़ के आओ ना, किस पे जाऊँगा। उसने उसी गाड़ी में मेरा सामान रखा, वो स्पीकर, इतने तो स्पीकर थे, और एक वो डेक था, वो उसने गाड़ी में रखा। मुझे घर आ गए, घर आके उसने मेरे घर के बाहर उसने उतारा, तो मैंने कहा मैं सर पर रखा, उसने मेरे सर पर रखा, वो डेक ऊपर, उसने स्पीकर रख दी, मैंने ऐसे पकड़ लिए, अब ऐसे पकड़ो जाओ गेट पर टंगे मारो, खोलो दरवाजा खोलो। तो इत्तेफाक से मेरे वालिद जो थे वही बाहर थे, तो उन्होंने गेट खोला, उन्होंने कहा वो मेरा बिजनेसमैन पुत्र आ गया, गड्डी कितने तेरी। मैं कहा जी ये आपके लिए चीज़ लेके, इतनी काम की चीज़ है। ये तो मुझे ना वो याद आ गया कि गाय बेच के ना ये जलाब लिए। बहुत सारे जो है ना जलेबियाँ, एक शख्स इसी तरह से गया, उसने गाय बेची, तो उसमें से वो जलेबियाँ उसको ले ली। अच्छा चले, हम बातें तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कलाम साथ साथ जारी सारी रखते हैं, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो आपकी बहुत सारी कलाम भी सुन सकें। यार एक है ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार की, वो याद है यहाँ लिखी गई, इश्क दा जलवा हर हर जा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है वो।
عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خود عاشق خود معشوق بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ خود بلبل تے پروان آئے گل شمع تے دیوانہ خود بلبل تے پروان آئے گل شمع تے دیوانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے راز انل حق فاش تھیا راز حق فاش تھیتا کتے سبحانی دا ذکر پڑیا کتے عبد رسول کہا سبحان سبحان اللہ ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اچھا مجھے اسے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اتنے نستعلیق نیازی کم ہی میں نے دیکھے ہیں. نیازیوں میں کوئی نہ کوئی ایک وہ تھوڑی سی ایک رمز ہوتی ہے ایک تھوڑی سی لہر ہوتی ہے. وہ ہوتی ہوگی جی. وہ اصل میں میوزک ایک ایسی چیز ہے فرح یہ انسان کو بہت ملائم کر دیتا ہے. انسان آپ دیکھیے وہ جھگڑوں سے بہت ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. میرے ابا کہتے تھے یار میں یہ نہیں کہتا کہ سیکھو اور اس سے تم پیسے کماؤ اس کو اپنا روزی کا سلسلہ بناؤ. یہ کرنے سے تمہارے اندر ایک سافٹنس آ جاتی ہے. ہر بندے کے اندر ایک سافٹ کارنر ہے نا. یہ میوزک اس کو اجاگر کرتا ہے. آپ کے اندر جو لڑائی والا مادہ فرانیت فرانیت جو ہے نا انسان ہر بندے کے اندر فرانیت بھی ہے اور اکڑ بھی ہے سارا کچھ ہے نا. یہ اس کو تھوڑا ملائم کرتا ہے نرم کرتا ہے. بالکل صحیح. آپ میں سے وہ چیزیں سخت والی چیزیں نکالتا ہے. بالکل صحیح. اچھا بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. رمضان المبارک میں ملاقات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ گپ شپ ہو جائے کچھ کلام. ایک کلام اگر اور ہمیں عنایت کریں تو ہم اس کے ساتھ پھر بریک پہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. کدی آوے میں ثابت رکھ پریت نور
کتے پاوت ناول پھیرا پنچھی بھی مڑ کرانوں دے کیوں چت نہیں کردہ تیرا دیا ماہی گل لگ تیری دید غریباں دا حج ہے کدی آئے ماہی گل لگ وے جے تو آوے میں دکھڑے سنا جے تو آوے میں دکھڑے سنا تینوں ویکھ لواں رج رج وے ہر ایک دی آوے ماہی گل لگ وے آ سجنا رل کٹھیاں گئیے تے بچھوڑے نوں اگلائے منظور دلانو غم رہندا کتے بچھڑیا نہ مر جائے تو آوے ماہی گل لگ تینوں ویکھ لواں رج رج وے ہر ایک دی آوے ماہی گل لگ وے نا میں سونی نا گن پلے وے نام سونی نا گن پلے میرے عیب نمانی دے کج میں ہر ایک دی آوے وہی گل لگ میرے دے پلڑا سر کج وے ہر ایک دی آوے اے وہی گل لگ شہر رمضان ٹرانسمیشن میں، اور آج ہم نے بات کی ایک صفت کی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ستار العیوب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو وہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا پسند کرتا ہے کہ جب پردہ پوشی کی جائے عیبوں کی، لوگوں کے گناہوں کی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جو کہ لطیف الخبیر ہے، سمیع العلیم البصیر ہے، اور وہ سب جاننے کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، تو اس کے بندے جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو اسے اتنا پسند نہیں کیا جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس حوالے سے ایک قصہ بیان کیا ایک دفعہ ایک مجلس میں، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، جن کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے بتایا کہ وہ غزنی میں مقیم تھے،
اور ایک صاحب کرامت بزرگ تھے لیکن چھپائے رکھتے تھے، وہ اپنے بارے میں کسی کو علم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کی ایک جو اس مرتبے تک پہنچنے میں ان کی ایک جو وصف تھا یا ایک جو عادت تھی اس کا بڑا عمل دخل تھا، اور وہ تھی ان کی پردہ پوشی۔ سالن اور ترکاری اور روٹی بیچنے کا کام کرتے تھے غزنی میں، سو لوگ آتے تھے اور ان سے یہ خریدتے تھے اور یہی ان کا گزر بسر تھا۔ سو ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک کھوٹا سکہ انہیں دیا۔ آپ نے وہ کھوٹا سکہ لیا، اسے دیکھا اور اس کے بعد اسے روٹی اور سالن دے دیا۔ اب لوگ یہ سمجھے اور یہ مشہور ہو گیا کہ انہیں کھوٹے اور صحیح سکے میں، کھرے سکے میں پہچان نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگ کھوٹا سکہ لے کر آنے لگے اور ان سے روٹی اور سالن لے جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہم نے انہیں بیوقوف بنا لیا اور ہم نے چالاکی کے ساتھ فائدہ اٹھا لیا، لیکن وہ کھوٹے سکے لے کر رکھتے رہے اور ان کو سالن اور روٹی دیتے رہے، حتیٰ کہ ان کے پاس بہت سارے کھوٹے سکے جمع ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کا وقت رخصت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ انہوں نے کہا یا اللہ اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ شخص مجھے کھوٹا سکہ دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کھوٹا سکہ قبول کر لیتا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں بھی پتہ نہیں کتنی کھوٹی عبادت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تو بھی اسے قبول کر لے، جیسے میں نے اس اخلاص کے ساتھ ان بندوں کے کھوٹے سکے نہیں لوٹائے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو یا ان کی عیب یا ان کی پردہ پوشی ہو، تو بھی میری اسی صدقے سے پردہ پوشی فرمانا اور میری جو کھوٹ ہے، میری طرف سے جو ملاوٹ ہے، میری طرف سے جو کمی بیشی ہے، اس کو بھی درگزر فرمانا۔ اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرما دیے اور ان کو بہت سارے درجے اور مقام جو ہیں وہ عطا ہوئے۔ سو یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اولیاء کرام بھی اس طرح سے ایک دوسرے کے اپنے مراتب بڑھانے کے لیے اور اپنی تصوف کے درجوں میں بلندی کے لیے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور انسانوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، تو میں اور آپ کون ہیں؟ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ بھی چلے تو جب تک مکمل تحقیق نہ کر لیں اور جب تک ہمیں مکمل اس کے بارے میں شواہد نہ مل جائیں، اچھی بات ہے کہ ہم خواہ کسی پر عیب لگانے سے، بہتان لگانے سے اور کسی کی غیبت کرنے سے باز رہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہم اسی بات کے ساتھ کریں گے، لیکن جاتے جاتے ہماری جیسے ہم ہر روز اپنی ٹرانسمیشن میں ایک تازہ کلام پیش کرتے ہیں قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب کا، جو کہ نعت گو شاعر ہیں، آج بھی ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک ہمیں کلام عطا فرمائیں۔ جی مہربانی، انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ جہاں جو ذکر احمد کا ترانہ پڑھتا آیا ہے، جہاں جو ذکر احمد کا ترانہ پڑھتا آیا ہے، در رب دو عالم سے اسی نے رتبہ پایا ہے۔ وہ انور ہے، وہ اعلیٰ ہے، نسب میں سب سے ازکیٰ ہے۔ وہ انور ہے، وہ اعلیٰ ہے، نسب میں سب سے ازکیٰ ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، رسالت میں خدا نے یہ بتایا ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، رسالت میں خدا نے یہ بتایا ہے۔ ہوئے وہ احسن و اجمل بشریت کی دنیا میں، ہوئے وہ احسن و اجمل بشریت کی دنیا میں، کلام پاک میں ان کے ادب کا حکم آیا ہے۔ کلام پاک میں ان کے ادب کا حکم آیا ہے۔ نہیں ہے ان کی غم خواری فقط یا اپنی امت سے، نہیں ہے ان کی غم خواری فقط یا اپنی امت سے، انہیں خالق نے محشر میں شفاعت گر بنایا ہے۔ انہیں خالق نے محشر میں شفاعت گر بنایا ہے۔ لیا تھا وعدہ خالق نے
لیا تھا وعدہ خالق نے رسول سے ان کی نصرت کا، لیا تھا وعدہ خالق نے رسول سے ان کی نصرت کا، میرا آقا زمانہ بھر پہ رحمت بن کے چھایا ہے، میرا آقا زمانہ بھر پہ رحمت بن کے چھایا ہے، نگاہ لطف ڈالی جس پہ آقا دو عالم نے، نگاہ لطف ڈالی جس پہ آقا دو عالم نے، کنارہ بن کے موجوں میں سفینہ اس کا آیا ہے، کنارہ بن کے موجوں میں سفینہ اس کا آیا ہے، میں تنعیت نبی میں شاد و فرحاں ہوں بہرگام، میں تنعیت نبی میں شاد و فرحاں ہوں بہرگام، صدا میں نے امیدوں سے انہیں دل میں بسایا ہے، صدا میں نے امیدوں سے انہیں دل میں بسایا ہے، زہ قسمت کرے شامل اگر آقا غلاموں میں، زہ قسمت کرے شامل اگر آقا غلاموں میں، در اقدس میں قاری التجائیں لے کے آیا ہے، در اقدس میں قاری التجائیں لے کے آیا ہے، جہاں جو ذکر احمد کا ترانہ پڑھتا آیا ہے، در رب دو عالم سے اسی نے رتبہ پایا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آمین آمین۔ پروگرام اپنے اختتام کی طرف آن پہنچا ہے، افطار کا وقت ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم پہلے تو درخواست کریں گے ناصر سے کہ ہمیں کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سنائی جائے۔ میں ایک بڑی خوبصورت نعت کے 2 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیں دیکھیں شہبت جو عنایت کی نظر سے، دیکھیں شہبت جو عنایت کی نظر سے، کیا 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 نہ ٹلیں آئیں بلائیں میرے سر سے، کیا 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 نہ ٹلیں آئیں بلائیں میرے سر سے، صدقے تیری اس شان، صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا، صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا، محروم محروم نہ لوٹا کوئی سائل اس در سے، محروم محروم نہ لوٹا کوئی سائل اس در سے، محشر میں نصیر آئے ہیں، محشر میں نصیر آئے ہیں، وہ بیر شفاعت، محشر میں نصیر آئے ہیں، وہ بیر شفاعت، ممکن
मुमकिन ही नहीं अब्र अता खुल के नबर से, मुमकिन ही नहीं अब्र अता खुल के नबर से, क्या क्या न टले आए बलाएं मेरे सर से। आमीन आमीन। और अब इजाज़त लेंगे आपके साथ, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शहर रमज़ान ट्रांसमिशन में शाम 4 बजे। और मोमिना, आपकी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़े मदीना का, मेरी हस्ती कहाँ वो अर्ज़े मदीना का, मेरी हस्ती ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, मैं बेकरार मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, मैं बेकरार मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार
हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है।